बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद ब्रंच टॉक में। मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़राह सादिया और आज हम आपको लेकर आए हैं शहर कायद कराची में, जहाँ के खूबसूरत नज़ारे तो आप हमारे साथ देख ही रहे हैं। लेकिन शहर कायद की जब बात की जाती है तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिनसे मिलने को दिल करता है। एक शख्सियत जिन्होंने आजकल कराची के हकूक़ का बीड़ा उठाया हुआ है, आपने उनकी बहुत ज़्यादा बातें जो हैं वो सुनी हैं कि कराची को हक़ दो, इस हवाले से उनकी तहरीक और उनका धरना भी पिछले दिनों ज़बान ज़द-ए-आम रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमीर जमात इस्लामी कराची की, जो कि एक बड़े मुतहर्रिक, एक बड़े सियासी तौर पे फ़ाल शख्सियत हैं और जिन्होंने जमात इस्लामी के साथ साथ कराची में मौजूद जो अफराद हैं और लोग हैं उनके हकूक़ की भी बहुत सी बात की है। उनकी सियासी बातें तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी अपनी इंटरेस्ट के बारे में और उनकी सियासी के साथ साथ निजी मसरूफियात के बारे में भी। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं अमीर जमात इस्लामी कराची और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट अल-खिदमत फाउंडेशन हाफिज़ इंजीनियर नईमुर रहमान साहब। तो मिलते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए, और भाभी ख़ास तौर पे इज़्ज़त अफ़ज़ाई का घर में आपने हमें मौका दिया गुफ्तगू का। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि अमीर साहब घर में अमीर हैं, वज़ीर हैं, मशीर हैं, क्या रोल और किरदार है? नहीं, जैसे एक घर में बहैसियत बाप जो रोल होता है, बहैसियत शौहर और बहैसियत सरबराह ख़ानदान, जो भी एक नॉर्मल पाकिस्तानी फैमिली में जैसा होता है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सर के पास तो वक्त ही नहीं होता, जो इनकी मसरूफियात का आलम हमें मालूम हुआ है और आज हमने पूरा दिन गुजारना है, तो अंदाज़ा होगा कि क्या क्या कुछ हो रहा होता है। मुझे तो नहीं लगता कि घर पे ज़्यादा वक्त दे सकते होंगे। देखिए, वो जो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है ना, क्वांटिटी ऑफ टाइम और क्वालिटी ऑफ टाइम, तो क्वालिटी टाइम मिलता है हमें। अच्छा। कम होता है लेकिन भरपूर होता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें बच्चों को भी पूरी तवज्जो मिलती है, खेल कूद भी होता है और काफ़ी ठीक ठाक किस्म की, जो आप एक फैमिली में देखते हैं ना, यहीं बैठ के क्रिकेट भी हो रही है और घर में ही जो है वो सारे बच्चों के साथ खेल कूद और सब होता रहा है। अब ज़रा बड़े हो गए हैं तो उस हिसाब से तो टाइम, अल्लाह का शुक्र है, टाइम का इस तरह से कोई मसला नहीं होता। तो सर आप अपने आप को किस तरह से लेबल करें? अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं, अथॉरिटेरियन जो कहते हैं बस हमारा हुक्म चलेगा, कुछ होते हैं फ्रेंडली जो कहते हैं बस बच्चे जो कह रहे हैं उनका दिल नहीं दुखना चाहिए, और कुछ बैन बस वो मिला जुला कर ही चलता है मेरा ख्याल है। ये तो ज़्यादा अच्छा यही बताएंगी कि ये क्या फील करती होंगी, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि बच्चों के मामले में मैं ज़रा ज़्यादा नरम वाक़ हो गया हूँ। अच्छा। हाँ, वो उल्टा काम है यहाँ पर। अच्छा, आप नरम हैं। ये चाहती हैं कि मैं उनको डांटूं और वो मैं ज़ाहिर नहीं डांटता। उसकी रीज़न है ना, मैं वक्त उनको अगर इतना नहीं देता और माशाल्लाह सब चीज़ें चल रही हैं, तो बच्चे तो बच्चे होते हैं, शरारत भी करेंगे, कुछ कमी कोताही भी करेंगे। कोशिश करते हैं प्यार मोहब्बत से ये सब चीज़ें हो जाएं। बाकी इनकी जिम्मेदारी लगाता हूँ कि जी बाकी सारे काम ये करें। बिल्कुल सही। ये आपके मामले में भी इतने ही नरम मिजाज वाकई हुए हैं सर, या फिर बच्चों के साथ तो नरम है लेकिन आपके ऊपर जो मुकम्मल कंट्रोल? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसी पर्सनैलिटी है सबके साथ है। हाँ, तो जहाँ ज़रूरत होती है तंबी की तो वहाँ कोई भी होता है उसको तंबी होती है, लेकिन जैसे आप कहें गर्म मिजाजी या गुस्सा वगैरह, नहीं, उस तरह की बात नहीं। अच्छा सर, जानना चाहेंगे हम कि शादी का जो मामला है उसमें आपकी पसंद और रजामंदी जो है वो किस दर्जे शामिल थी? बस हमारी अम्मी ने और हमारी भाभी ने और सब लोगों ने देखा था, एक ज़ाहिर हमारे कुछ हमारे जानने वाले लोग थे, उन्होंने प्रपोज किया था, तो उन्होंने जाके देखा, उन्होंने आकर जो है वो बताया, मैंने कहा ओके। अच्छा, ये अरेंज मैरिज जो कि फिर इसमें इसके बताइएगा भाभी कि कितना इसमें एडजस्टमेंट मुश्किल होता है, आसान होता है? आपने किस तरह से इन तमाम जो ज़िंदगी के मामला हैं इनको तय किया? शुरू में जिस तरह से होता है, चीज़ों को समझने में वक्त लगता है, ज़ाहिर है हम डिफरेंट माहौल से होते हैं दोनों मियाँ बीवी, तो थोड़ी सी वो होती है समझने में दुश्वारी, फिर आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक है। इंजीनियर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, तो मैंने इनसे ये जानना, इनसे भी पूछूंगी, लेकिन आपको इंजीनियर होना ज़्यादा अच्छा लगा था, हाफिज़ होना ज़्यादा अच्छा लगा था? इनका पॉलिटिकल करियर में आपकी कितनी राय और मशवरा शामिल रहता है? ज़ाहिर है मेरे लिए हाफिज़ होना बहुत ज़्यादा अपील करता था।
ہم ابھی بھی آپ بھی سوچیں نا قرآن ہمارے لیے ہم سب کی مسلمانوں کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے, اور جس کو نہیں یاد ہوتا اس کے لیے کتنا سامنے والا کتنا انسپریشنل سا ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے, قرآن پورا یاد ہے. تو اسی لیے اسی سوچ کے ساتھ الحمدللہ میری زیادہ خواہش تھی کہ میرے بیٹے بھی حفظ کریں, تو الحمدللہ پھر بچوں کو بھی کروایا. تو ایک یہ بات. دوسرا اللہ کا شکر ہے انجینئر ہونے سے کوئی وہ نہیں تھا ایشو, اور ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ پہلے سے ہی اندازہ تو تھا, کیونکہ شادی کے وقت ہی ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ تھے. ٹھیک ہے. تو آگے مجھے اندازہ بھی تھا, اور ساتھ رہتے رہتے یہ بھی تھا کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو ڈیسائیڈڈ ہے بہت شعور کے ساتھ, اور الحمدللہ میں کمفرٹیبل تھی. میں تو مطلب میں خود بھی اسی سارے مائنڈ سیٹ کے ساتھ تھی, اور ہوں بھی الحمدللہ. ٹھیک ہے. ارے سر, یہ طے تھا کہ پولیٹیکل کریئر جو ہے وہ زیادہ پرسو ہوگا, اور انجینئرنگ جو ہے اگر اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ بھی رکھنا پڑا تو وہ رکھا جائے گا؟ ہاں, میرا خیال ہے کہ یہ میرے ذہن میں تھا. یہ آپ کے ذہن میں تھا؟ اصل میں اور یہ سب لوگ اس سے متفق تھے؟ ہاں, اصل میں دیکھیں, ظاہر ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسلامی جمعیت طلبہ میں میری ذمہ داریاں مختلف رہی ہیں. سینٹرل پریزیڈنٹ جس کو ناظم اعلیٰ کہہ رہی تھیں وہ بھی. تو 2 سال ایسے رہے جس میں میں حیدرآباد شفٹ ہوا. میں صوبہ سندھ کی ذمہ داری میری لگی تھی. حیدرآباد میں آفس تھا اس کا, تو مدم کراچی آنا ہوتا تھا. پھر 2 سال لاہور رہا, کیونکہ وہاں ہمارا جو سینٹرل آفس ہے وہ اچرا میں. تو بہرحال یہ سب کچھ تو ہوتا ہے نا جب آپ کسی کاز کے لیے کام کرتے ہیں. تو جمعیت میں یہ کہ پھر فارغ ہو گیا, یہاں پر آ گیا. یہاں آیا تو پھر جماعت کی ذمہ داریاں لگ گئیں. اسی زمانے میں 2001 والا وہ بلدیاتی الیکشن ہوا جو نعمت اللہ خان صاحب جس میں ناظم بنے تھے, تو اس میں ہم بھی الیکشن لڑے تھے, الحمدللہ جیت بھی گئے تھے. ایک یو سی میں ہمارے ڈاکٹر مبین اختر صاحب کے ساتھ میں نائب تھا. پھر میری جماعت کی ذمہ داریاں لگ گئیں بہت ساری. تو یہ تو تھا کہ اس کام کرنا ہے. اب ذمہ داریاں تو ہماری چوائس پر نہیں ہوتی. جماعت اسلامی میں بندہ خود نہیں ڈیمانڈ کر سکتا اور خود کھڑا بھی نہیں ہوتا الیکشن میں. جماعت اسلامی کا الیکشن بڑا مختلف ہوتا ہے, اور جس میں خود الیکشن لڑنا چاہے جماعت اسلامی کا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اگر وہ پتہ چل جائے اس کے کسی عمل سے کہ وہ ولنگ ہے. اچھا, عمل سے ظاہر ہے, دل کا حال تو اللہ جانتا ہے. تو اس لیے یہ ہمارے یہاں تو ذمہ داری ہوتی ہے, پھر لگتی چلی گئی. اور ہم ہیں تو ہم بائی چوائس ہم نے اپنی پوری زندگی میں اپنی اس کو پرائرٹی بنانے کی کوشش کی ہے. کتنا کر پائیں تو اللہ جانتا ہے. گھر میں بچوں کی تربیت میں بھابھی کی مین ذمہ داری ہے کہ تمام جو ہے معاملات گھر کے جو ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں. آپ کی اپنی زندگی سے ذرا شروع کرتے ہیں کہ وہاں پر ذمہ داری والدہ کی زیادہ تھی, والد کی زیادہ تھی, آپ کی تربیت میں اور کردار سازی میں کس کا کردار آپ سمجھتے ہیں اہم رہا؟ میرا خیال دونوں کا ہی تھا. ہمارے والد صاحب بڑی مشکل زندگی انہوں نے گزاری. اسی کی تربیت تھی کہ جس کے نتیجے میں ہمارے اندر بھی یہ ہوا کہ نہیں, زندگی کو اتنے آسانی سے نہیں گزارنا چاہیے, جو بھی مشکلات ہیں اس کو انگیز کرنا چاہیے. تو والد صاحب کا یہ رول تھا کہ انہوں نے ہمیں مشکل حالات میں قسم کرسی بھی میں کہہ دوں جس میں ہے, تو ایک حلال اور اچھے طریقے سے ہماری تربیت کی تعلیم دی, پالا. اور ہماری والدہ کا تو اس میں بہت ہی بڑا رول تھا. تو الحمدللہ ہماری امی نے ہمیں بہت پیار سے اور بہت سلیقے سے بہت مشکل حالات میں, اور کبھی یہ نہیں ہونے دیا کہ ہم کسی سے جو ہے نا وہ مروب ہوں, کمتر ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور خوب اپنی نوازشات برسائے. تمام بہن بھائیوں میں اس طرف راغب ہوئے اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف اور سیاست کی طرف, یا باقی لوگ جو ہیں ان کا رجحان بھی ہے؟ میرے خیال طالب علمی کے زمانے میں تو ہمارے بڑے بھائی بھی کسی نہ کسی حد تک اس رابطے میں رہے, لیکن بعد میں شاید کنٹینیو نہیں ہو سکا یہ. اس زمانے میں چونکہ طلبہ یونین کے الیکشن ہوا کرتے تھے, جو اس دفعہ ذرا سندھ حکومت نے اعلان کیا, دیکھتے ہیں ہوتے نہیں ہوتے. تو 1984 تک تو یہ یونین الیکشن ہوا کرتے تھے. تو اس میں تو پھر ایفیلیشن ہوتی تھی, ایک آئیڈیولوجیکل وار بھی تھی, ایک لیفٹ رائٹ کا جھگڑا بھی تھا, اور اس جھگڑے کے اندر تصادم کے بجائے خیالات اور دلائل اور گفتگو اور ڈیبیٹ اور مباحثے اور طلبہ عدالتیں, یہ سب کچھ زیادہ ہوتا تھا. اچھا بھابھی, جیسے سر ذکر کر رہے ہیں تو یہ کتنا ٹف تھا آپ کے لیے تربیت کرنا بچوں کی, جس انوائرمنٹ کا انہوں نے ذکر کیا ہے, یہ انوائرمنٹ اس سے بہت فرق ہے جس میں ان کی ہوئی, جبکہ چیلنجز آپ کے سامنے یہی ہوں گے, کیونکہ جب اپنی والدہ کا کردار انہوں نے دیکھا ہوا تو ایکسپیکٹیشن بھی ان کی وہی ہوگی کہ ان کے بچوں کی جو ماں ہیں وہ بھی اسی انداز میں اس تمام سلسلے کو آگے بڑھائیں. یہ اللہ کی بہت کرم نوازی کہ مجھے اپنے ساس کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. اچھا, تو وہ میرا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی ہیں؟ اچھا. اور انتقال تک وہ میرے ہی پاس تھیں, اور انہوں نے بہت زیادہ مدد کی. بلکہ ہمارے جو 3 بچے ہیں وہ تھوڑے 7 کی ایجز کے ہیں, تو ان کو اپنی دادی کی ہر بات بہت اچھی طرح یاد ہے اور وہ بتاتے ہیں,
اور وہ اکثر اپنے چھوٹے بھائی کو جو دادی کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکے کہ وہ 2 سال کے تھے تو دادی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کو چڑانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا. کہ دادی ہوتی نا تو وہ تمہیں پھر اس طرح سے تب پتہ چلتا ہے امی تمہیں کچھ نہیں کہتی، دادی ہمیں اس طرح نہیں کھانے دیتی تھی، اس طرح نہیں کرنے دیتی تھی. تو میری ساس نے میرا بہت ساتھ دیا الحمدللہ، ہر طریقے سے دیا الحمدللہ. تو آپ کے گھر میں وہ جو ساس بہو کے روایتی مسئلے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے تھے کبھی کہ بیٹا جو ہے وہ والدہ کی زیادہ سنتا ہے میری نہیں سنتا، یہ جو ایک جنگ چلتی ہے ہمارے ڈرامے؟ دیکھیں چھوٹے موٹے تو ماں بیٹی میں بھی ہوتے ہیں نا تھوڑے سے اختلافات، اس کو اگر مطلب کنسیڈر کریں ایک نارمل جیسے لوگ ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر نا اماں تو میری سائڈ پر ہوتی تھیں. اچھا. وہ پھر ان کو ڈانٹ رہی ہوتی تھی کہ یہ ٹائم دے اور یہ تم جو ہو نہیں بولتی ہو، تم اس سے یہ کہا کرو، تو وہ میری سائڈ پر ہوتی تھی. شاعری کے ساتھ ان کا ایک مظلوم پوسچر بنا دیا تھا تو جو ہے نا جس سے جو ہے نا یہ دونوں آپس میں جو ہے نا صحیح ہے. اچھا سر یہ ٹپ دے دی ہے انہوں نے، یہ مجھے بھی ابھی پتہ چلی کہ یہ ہوا تھا میرے ساتھ. اچھا کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کا جو نظام چلانا عورت کی ذمہ داری ہے، لیکن امیر بہرحال مرد ہی ہوتا ہے جو قوام ہے نا، قرآن نے کہا ہے جو. اچھا یہ بڑا اچھا آپ نے بات کہی ہے. قوام کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ آپ جائیں اور کرفیو لگا دیں گھر کے اندر. قوام کا مطلب ذمہ دار ہے، نگہبان، پورا نظام چلانا اس کی ذمہ داری ہے، اس کی نگرانی میں اس پورے کام کو ہونا چاہیے. آپ کے بچے اگر بھابھی یہ چاہیں گے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کریں تو آپ کی اس میں آزادی ہوگی ان کو، یا آپ ان کو چاہیں گی کہ وہ کچھ چیزیں کرائیٹیریاز وہ کیا ہیں جو آپ چاہیں گے ان کے مد نظر ہیں اور آپ کے مد نظر ہیں جب آپ اپنے خاندان میں سوچیں گے اضافے کا؟ دیکھیں ابھی تو یہ ہنوز دلی دورست تھا، لیکن پھر بھی جو اتنا زیادہ اختلاف الحمدللہ مجھے محسوس نہیں ہوتا. اچھا. بچے کم و بیش ہماری ہی طرح سے ہیں اور ان کی چوائسیز مجھے تو بعض اوقات لگتا ہے مجھ سے بہتر ہیں، مجھ سے بہتر سوچتے ہیں کیونکہ وہ آج کے بچے ہیں. تو ان کے پاس سوچ اور شعور ہم سے ہم تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا ہمارے پاس تو سوچ کا دائرہ بھی کافی محدود تھا، لیکن ان کے پاس نا اگر راستے کھلے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ذہن بھی ہے جس کو یہ کام میں لا رہے ہیں. تو ابھی تک تو مجھے اس طرح کا کوئی نہیں لگتا مسئلہ کہ مجھے کچھ بتانا پڑے گا. ارے بھابھی اگر ہم امیر جماعت اسلامی کراچی کو آپ کے نظر سے دیکھنا چاہیں تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے ان کی شخصیت کو؟ کوئی جو آپ تعریف، کوئی جو ہمیں نہیں معلوم ہوگا؟ نہیں، جو میرا خیال ہے سبھی کو معلوم ہے اور مجھے بھی بہت ہی ٹھیک چیز لگتی ہے وہ مستقل مزاجی. مطلب جو چیز طے کر لی تو اب پھر اس پہ قائم ہے، اس کے لیے آگے کوشش کرنی ہے. بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نا توکل بہت ہوتا ہے کہ چھوڑ دیا اللہ پر، ہو جائے گا. یہ 2 چیزیں مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں، امیر کی حیثیت سے بھی اور ظاہرہ زندگی کے ساتھی کی حیثیت سے بھی. بہت سارے مشورے ہوتے ہیں سیاسی امور میں یا معاملات میں یا نہیں؟ بہت زیادہ تو نہیں، بس ایک ہی ہوتا ہے جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے نہیں پتا یہ میرے مشوروں کو یا میری گفتگو کو کس حد تک اس کو لے کے چلتے ہیں. بلکہ ابھی آپ نے جو دھرنا پورا موومنٹ دیکھی تو میں ان سے بار بار پوچھتی تھی کہ اتنے پیارے آپ کو آئیڈیاز دیتا کون ہے، یہ اتنی اچھی ٹیم کیسے اللہ تعالیٰ نے بنا کے دی ہوئی ہے آپ کو، یہ بلیسنگ ہے، اس میں کتنا آپ کا رول ہے، کیا ہے یہ سب. آپ نے بڑا منظم اور بڑا فعال کیا ہے جماعت اسلامی کو ایک دفعہ پھر کراچی میں. آج کے دن ہم دیکھنا چاہیں گے اور دکھانا بھی چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو کہ جماعت اسلامی کا مرکزی دفتر میں کس طرح سے آپ کام کرتے ہیں، پھر الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی. تو میرا خیال ہے کہ اب بھابھی بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تو اس طرف ہم چلتے ہیں. آئیے پھر ہم آپ کو اپنا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ دکھاتے ہیں. یہ ہے عوامی مسائل بیٹھک، اور یہ پبلک ایڈ کمیٹی ہے جماعت اسلامی کی. جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں اس شہر میں، پانی کا، بجلی کا، نادرا کا، اور ان تمام ایشوز کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کو ہم سنتے ہیں. پھر ان کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں جس کا جو کام ہوتا ہے وہ اپنے سیکریٹریٹ میں ڈیسک بنی ہوئی ہیں، اس کو ہم یہ پورے کراچی سے لوگ، کراچی بہت بڑا ہے اب تو اس کا پھیلاؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے، تو ہر شہر کے ہر حصے سے لوگ اس مرکزی دفتر میں آتے ہیں. مختلف دفاتر ہیں. نہیں، ہمارے دفاتر تو دیکھیں ہر جگہ موجود ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، ڈسٹرکٹ کے نیچے ہمارے کچھ ایریاز ہوتے ہیں. ہمارے جو سمجھ لیں کہ اگر بیسک
یونٹس دیکھ لیں یا حلقے دیکھ لیں وہ تقریباً 600-650 ہیں شہر میں. تو ہر جگہ پر ہماری یہ کمیٹیاں موجود ہیں. لیکن یہاں پر ظاہر ہے چونکہ ہمارا سینٹرل آفس ہے دارا نور حق نون آفس ہے تو لوگ پہلے یہیں پر زیادہ تر آتے ہیں, پھر ہم یہاں سے ڈسٹریبیوٹ لوگوں کو کر دیتے ہیں کس کو کہاں جانا ہے, اور خود یہاں سے جو مسئلے حل ہو سکتے ہیں اس کے لیے یہ پبلک سیکریٹریٹ ہے اس طرح سے حل کرواتے ہیں. لوگوں کے زیادہ مسائل کیا آتے ہیں اور اس کو حل کیسے کیا جاتا ہے؟ یہاں بہت بڑا مسئلہ کے الیکٹرک کا ہے, اوور بلنگ کا مسئلہ ہے. یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے بل زیادہ آ جاتے ہیں, الیکٹریسٹی کا ایشو ہے, لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے, یہاں پانی کے ایشوز آتے ہیں. شناختی کارڈ بننے میں بہت دشواریاں آتی ہیں. جماعت اسلامی نے اس پر بہت بڑی اسٹرگل کی اور بڑی اچیومنٹ حاصل کی اور ایس او پی تک تبدیل ہوئی اور تقریباً 80% لوگوں کے مسئلے کو ہم نے ریزالو کیا. یہاں بحریہ ٹاؤن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہم نے ریزالو کروایا اور اس کے نتیجے میں بڑی حد تک لوگوں کو ریلیف ملا اور ایک اچھا ہم نے معاہدہ بحریہ ٹاؤن سے کر کے لوگوں کو ریلیف دلوایا. ٹھیک ہے, اور یہاں آنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کوئی جماعت اسلامی کا ورکر ہو یا رجسٹرڈ ہو, کوئی بھی شخص آ سکتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے لوگوں کی اتنی زبردست ڈیلنگ ہوتی ہے اور اتنی محنت سے یہ کام کرتے ہیں کہ آنے والے آدھے سے زیادہ تو جماعت اسلامی کا حصہ بن جاتے ہیں. ارے کام کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ایک شخص ایک سائل شکایت لے کر آیا, اس کی کے الیکٹرک سے کسی بھی متعلقہ ادارے سے شکایت ہے, اس کے بعد کیسے اس کو ریزالو کیا جائے؟ سب سے پہلے تو اس کو جج کرتے ہیں کہ جو سائل آیا ہے وہ خود بھی ایک نمبر ہے کہ نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ اپنا سیدھا کام کروا رہے ہوتے ہیں, الٹا کام سیدھا کروا رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پھر ہم اس کو جج کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ قانونی طور پر ان کے لیے کیا کام ہو سکتا ہے. اب نیپرا ایک ادارہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے تو یہاں پر ایک ڈیسک موجود ہے جو ان کی خطوں کی دعوت کرواتی ہے نیپرا کے ذریعے سے. کچھ کام ڈائریکٹ الیکٹرک کی انتظامیہ کے پاس بھیجے جاتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ آپ ریزالو کریں. وہاں سے نہیں ہوتا تو نیپرا بھیجتے ہیں. پھر کارسپونڈنس ہوتی ہے, کوئی لیگل آپ کو جو ہے وہ ایڈ دینی پڑے تو قانونی کارروائی بھی ہم کرتے ہیں. ہمارے پاس وکلا کا ایک فورم موجود ہے اور وہ فری آف کاسٹ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جو وکلا ہوتے ہیں ان کی تو فی پے کرنی پڑتی ہے. لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ایسے وکیل رہیں کہ جو واقعی ڈیڈیکیٹڈ ہوں, اچھی طریقے سے کام لوگوں کو کر سکیں. اچھا, جو پیچھے مجھے نظر آ رہا ہے ہماری دعوت, یہ ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے. یہ پیغام جو ہے کیا یہ آپ کی کہنے کی منشور ہے, یہ آپ کی دعوت ہے, یہ آپ کا مین موٹو ہے؟ بیسیکلی جماعت اسلامی کی جو آئیڈیالوجی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم دین کا وہ پرویو رکھتے ہیں کہ دین جو ہے وہ کسی ایک ڈبے میں بند نہیں ہے, فقہ کے ڈبے میں بند نہیں ہے کہ داڑھی اتنی بڑی ہوگی, پانچے اتنے اونچے ہوں گے یا آپ کا حلیہ یہ ہوگا. حلیہ دین کے پرائرٹیز میں ایک بہت چھوٹی پرائرٹی رکھتا ہے. عدل کا نظام بنیادی طور پر, حق اور سچ کی بالادستی, لیول پلینگ فیلڈ, سب کو حق ملے کہ وہ معاشرتی اور معاشی دوڑ کے اندر آگے بڑھ سکے, سب کو برابر کے مواقع ملے, اور اسی طرح سوشل جو ہے وہ لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف لے کر آنا اور برائیوں کے خلاف لوگوں کو مجتمع کرنا اور ناانصافیوں کے ازالے کے لیے جدوجہد کرنا اور معاشرے کی اصلاح کا کام کرنا. لیکن جماعت اسلامی کو ہم ایک سیاسی جماعت پھر مینلی کہیں, مذہبی جماعت مینلی کہیں, یا ایک خدمت خلق کی لیے جو ہے کوشاں جماعت کہیں مینلی؟ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین سیاست سے جدا ہے ہی نہیں, اور سیاست کو جب بے دینوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے جو 74 سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے. اور دیندار لوگ جب سیاست سے جدا ہو کر اپنی 1.5 اینٹ کی فقہی مسجد بنا لیتے ہیں اور مسلکوں کی بنیاد پہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں یا رہبانیت کا درس دیتے ہیں تو پھر سارا کا سارا دنیا کا نظام جو ہے وہ بے دین قسم کے لوگ چلاتے ہیں. تو ہمارا تو دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ چاہے وہ سیاست ہو, چاہے معیشت ہو, چاہے وہ عدالت ہو, اور چاہے سوشل سیکٹر کے اندر کوئی بھی کام ہو, وہ سب کے سب دین کے تابع ہے. دین کے تابع ہونے میں لوگوں مسکنسپشن ہوتے ہیں کہ دین آئے گا تو زبردستی ہوگی, زبردستی برقعے پہنائے جائیں گے, زبردستی لوگوں کو مارا جائے گا. ہمارا دین یہ سب کچھ نہیں کرتا. دین ماحول پرووائڈ کرتا ہے, نظام پرووائڈ کرتا ہے. یہ ہمارا عوامی مسائل بیٹھک جو لوگ روز یہاں پر ہوتی ہے, اور ہمارے یہ تمام لوگ ہیں جو مختلف لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں. تو ہم جاننا چاہ رہے تھے, میں سوال کر رہی تھی کہ کیسے یہ سارا کام ہوتا ہے, لوگوں کی کیسے داد رسی ہوتی ہے, ممکن کیسے ہوتا ہے؟ لوگ جو آئے ہوئے ہیں, یہ حافظ نعیم صاحب نے ہمیں کوئی 2 سال 1 سال پہلے یہ حکم دیا تھا کہ شہری اور بلدیاتی مسائل شہر میں کوئی اس کو حل کرنے والا نہیں ہے, تو جماعت اسلامی کو ظاہر ہے یہ کام کرنا ہے. چنانچہ ہماری ذمہ داری لگی پبلک ایڈ کمیٹی کی, اور اس میں ہم کر رہی ہے. ناظرہ کے لوگ ہیں, مطلب ہزاروں, اور اسی طریقے سے بجلی کی اوور بل کے پریشان حال لوگ ہیں. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ رینڈملی یہ سارے ہی لوگ ہیں. اس میں کوئی بحریہ کا یہ مسائل آ رہے ہیں, بحریہ کی پیمنٹیں آ رہی ہیں ہمارے پاس. ہم تقریباً 2.25 ارب روپے بحریہ کے متاثرین کو دے چکے ہیں, دلوا چکے ہیں کے توسط سے. اور یہ بحریہ کے مختلف کیسز ہیں, اور یہاں ناظرہ کے لوگ آتے ہیں, شناختی کارڈ جن کے نہیں بن پا رہے ہوتے, ایس او پی میں ان کو گائیڈ نہیں کیا جاتا, تو ہم انہیں یہاں گائیڈ بھی کرتے ہیں
اور وہ سہولت فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنے لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ کتنے لوگ جو یہاں پہ اپنا مسئلہ لے کر آتے ہیں تو وہ پھر مطمئن جاتے ہیں؟ دیکھیں میں اس کو الگورتھم میں اگر بات کروں تو جو ہم کر سکتے ہیں 90% کیسز الحمدللہ ہماری طرف سے حل ہو جاتے ہیں. آپ کے خیال میں اگر ایک بلدیاتی نظام جس کے آپ نے بڑی بات کی انٹیکٹ ہو، مکمل ہو، موجود ہو، تو پھر اس طرح کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر یہ مسئلہ خود بخود حل ہو؟ اگر بلدیاتی نظام پورا مکمل روح کے ساتھ موجود ہو اور ایماندار نمائندے موجود ہوں. اچھا، پرابلم صرف نظام کی نہیں ہے، الیکٹڈ باڈیز کی بھی ہے کہ اگر وہ صحیح کام کرنے والے ہوں گے نا تو پھر ہمیں یہ والا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم اپنی باڈیز میں رہتے ہوئے اس دائرہ کار میں یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا میں سمجھ رہی تھی خواتین نہیں آتی، لیکن سامنے ہی میرے خاتون چلی آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہر طرح کے لوگ جو ہیں یہاں پر آتے ہیں. اور اس دفتر میں سب سے زیادہ لوگ تحفظ محسوس کرتے ہیں. پیرلل ایک چلتا ہے کام اس میں، اور سیاست کے کام میں کیا فرق ہے؟ اصل میں دیکھیں اگر تصور ہمارا درست ہونا کہ ہم لوگوں کی خدمت کے لیے الخدمت کا کام کریں، لوگوں کی خدمت کے لیے سیاست کریں، تو ہم تو اس سارے کام کو اپنی عبادت سمجھتے ہیں. آپ یقین کریں ہم اپنے دھرنے میں لوگوں سے یہی بات کہتے رہے جو ہم نے بھی 28-29 دن کا دیا کہ آپ یہاں پر لوگوں کے مسئلہ حل کرانے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کو عبادت سمجھ کے کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈال دے گا اور آپ کو عبادت کا اجر بھی دے گا. اور اگر آپ اس کو صرف پارٹی کے لیے، فرد کے لیے، اپنی ذات کے لیے سمجھتے ہیں تو وقت تو آپ یہاں گزار ہی رہے ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، بالکل مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کا خاندان ہے. اس کے کام آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام کرے گا. جناب یہ ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جی، اور ہماری زاہد عسکری صاحب ہیں، اس کو ہیڈ کرتے ہیں. شعیب صاحب اس کو اسسٹ کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں یہ ہمارا مانیٹرنگ کا سسٹم ہے، تمام چینلز کو دیکھتے ہیں. پی ٹی وی کہاں ہے بھائی اس میں؟ ارے واہ، ٹاپ اپ سے. اچھا تو یہ تو بہت اس کا مطلب ہے صحیح بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے مانیٹرنگ سیلز ہوتے ہیں. ہاں یہ تو ہماری ضرورت ہے نا کہ اس میں کیا مانیٹر کیا جاتا ہے اور اس سے کیا مدد ملتی ہے؟ خبریں مانیٹر کرتے ہیں، ٹاک شوز دیکھتے ہیں، پاکستان میں موضوعات کیا چل رہے ہیں اس وقت، پولیٹیکل پارٹیز ان کا کیا موقف ہے، خبریں کتنی چل رہی ہیں. ہم اپنے لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اس کا کوئی مطلب ریفلیکشن بھی آ رہا ہے میڈیا پہ کہ نہیں آ رہا ہے. تو مشکل کام ہے لیکن بہرحال یہاں پر ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو دیکھتا ہے. دیکھیں اب یہ ہمارا ہے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ. نیچے تو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تھا، اب یہ سب نوجوان کام کر رہے ہیں. ایک تو سوشل میڈیا پہ بھی نظر رکھتے ہیں اور دوسرا پھر یہ کرتے یہ ہیں کہ پروڈکشن بھی ہوتی ہے، یہاں سے بہت ساری ویڈیوز بنتی ہیں. دیکھیں یہ کروما لگایا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور مکسنگ یہ وہ سب کر آ کے. یعنی اب جماعت اسلامی جو ہے وہ موجودہ جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی جی، اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے نا. ہاں اس کی جتنی خرابیاں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ ہمارا ایک تربیتی نظام ہے جس سے ہم کوشش کرتے ہیں. بہرحال انسان ہے، غلطیاں تو انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر اپنی پوری جو ہے وہ نظر بھی رکھیں اور اس کو استعمال بھی کریں. بالکل صحیح. ارے سر ہم باقی باتیں تو کریں گے ہی، لیکن سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ انجینئر حافظ نعیم الرحمان، انجینئر بننے سے پہلے حفظ کیا آپ نے اور امیر جماعت اسلامی تک پہنچنے کا سفر اگر آپ ہمیں بتا سکیں. اچھا ظاہر ہے یہ بس اللہ کا کرم ہے، ہمارے والدین کی تربیت تھی اور انہوں نے ہمیں اس قابل کیا اللہ کی مدد سے کہ بچپن میں ہی قرآن پاک پڑھا اور پھر جو مقامی مدرسہ تھا اس سے میں نے حفظ کیا. ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی جاری رکھی. بڑا مشکل کام تھا. صبح اسکول جاتے تھے، دوپہر کو واپس آتے تھے، پھر ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر تک قرآن پاک حفظ کے لیے جاتے تھے. پھر ہمارے پاس عصر سے مغرب تک ہوتا تھا اسپین کھیلنے کے لیے، وہ کھیل کود بھی چلتا تھا. پھر مغرب سے شام یہ کام کرتے تھے. پھر عشاء کے بعد واپس آ کر اپنا ہوم ورک کرنا یہ وہ. تو ایک مشکل زندگی جو ہے وہ تھی، لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا، یہ سلسلہ چل پڑا. پھر اس کے بعد ظاہر کالج لائف میں آ گئے. یہاں پاکستان شپ آنرز کالج سے ہم نے اپنا انٹرمیڈیٹ میں نے کیا اور پھر NAD یونیورسٹی جو انجینئرنگ کی وہاں پر داخلہ ہو گیا. اچھا یوزلی جو حفظ کرتے ہیں یا باز ہوتے ہیں ویسے تو بہت انٹیلیجنٹ لوگ بھی ہیں، لیکن وہ پھر اتنا دنیاوی تعلیم کے پیچھے نہیں اتنا وہ ہوتے. تو آپ نے دین اور دنیا دونوں کی جو کمبینیشن ہے دونوں میں ایکسلنس. بس اللہ کا بڑا کرم ہے، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. اور ہمارے والدین، ہمارے والد صاحب، والدہ کی خصوصی محبت شفقت کہ جن کی وجہ سے یہ ہو گیا. ان کی محنت تھی، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ اس طرف ڈھالا اور ہم اس قابل ہوئے کہ پھر پڑھ لکھ بھی گئے. اور NAD یونیورسٹی سے پھر میں نے سول انجینئرنگ کی اور ساتھ ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہو گئے تھے. یہ اس کی وابستگی کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک تو یہ کہ ظاہر والد صاحب کا انکلینیشن، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بہت بڑے فین تھے، فالوور تھے. ان کا لٹریچر ہمارے گھر میں موجود تھا
اور میں نے میٹرک کے بعد ہی بہت ساری کتابیں پڑھ لی تھیں. میں جمعیت میں آیا نہیں تھا لیکن پڑھ لی تھیں. لیکن پھر اصل بات یہ ہوئی کہ مجھے ایسے دوست مل گئے جنہوں نے مجھے جو ہے وہ اس طرف ڈھال دیا. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ انجینئر بن کے لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں, آپ انجینئر مطلب سول انجینئر کے اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلے جائیں, زیادہ سے زیادہ کمائیں, اتنی محنت جو کی ہے اس کا کچھ وصول ہو, ڈگری کا جو ہے حاصل ہو, تو کبھی اس طرف بھی نگاہ گئی یا پھر یہ کبھی سامنے مقصود ہی نہیں رہا؟ سچی بات ہے, کبھی بھی نہیں. اصل میں دیکھیں, جس آئیڈیالوجی کو ہم نے اختیار کیا نا, یہ اللہ کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہے کہ جس خطۂ زمین پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے اور وہ کسی قانون ضابطے اور جغرافیہ کے تحت ہے, تو وہاں پر دین کی خدمت کرنا اور دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا, دین کو ایک نظریے, ایک عقیدے, ایک نظام کی صورت میں عدل اور انصاف کی بالادستی کے لیے, یہ ہم پر واجب ہے. باقی لوگ اپنی معاش کی ضرورت اور تعلیم کے لیے اگر باہر جائیں تو ٹھیک ہے, مطلب مجبوریاں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پرائم ذمہ داری بحیثیت پاکستان کے شہری کے یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہیں اور یہیں پر جو بھی اپنی ضروریات پوری کریں. اور اصل میں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں پر وہ فریضہ انجام دیں جو اللہ کی طرف سے ہم پر عائد ہوا ہے. اچھا چلیں, آپ تو اس آئیڈیالوجی پہ رہے یا ہیں, تو اہل خانہ بھی, شریک حیات جو ہیں, کبھی انہوں نے شکوہ کیا ہو کہ آپ بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے؟ اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ گھر والے ساتھ ہیں تو انسان جو ہے وہ مائل ہوتا ہے کہ وہ بھی دوڑ میں شامل ہو زندگی میں. ویسے تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور کبھی نہ ہماری اہلیہ نے شکوہ کیا, نہ ہمیں کبھی اس کا خیال آیا, اور اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے بھی اسی نہج پر ہیں, اللہ انہیں اس پہ قائم رکھے. بلکہ سے آپ کے ایم پی اے انہوں نے بات کی تھی کہ 18 سال کی عمر میں بچوں کی شادی ہو جانی چاہیے. سو یہ ایک آپ کی اپنی شادی جو کس عمر میں ہوئی؟ میری شادی تو ذرا زیادہ عمر میں ہوئی ہے, 28 سال کی عمر میں ہوئی ہے. اصل میں جو تمدن ہے نا, وہ ایم پی اے صاحب نے ہمارے کیا تو تھا, لیکن اس کے بعد ہماری ڈسکشن ہوئی, علماء سے مشورہ بھی ہوا, تو پھر ہماری رائے یہ بنی کہ ذرا ارلی انہوں نے جمع کرا دی اور پھر اس کو ہم نے پرسو نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ دین میں اس بات کی کوئی بھی کمپلجن نہیں ہے. یہ ترغیب ضرور ہو سکتی ہے کہ ہم بچوں کی شادیاں جلدی کریں, اور فی زمانہ تو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں اچھا ہے کہ بچوں, اگر یہ ہم حالات یعنی سادگی سے اگر معاملات چلنے لگیں, آسانی کے ساتھ لوگوں کی شادیاں ہونے لگیں, تو خرابیاں کم ہو جائیں گی. ہم نے جو جائز اور ٹھیک کام ہے اس کو تو مشکل کر دیا اور خرابیاں پھیلانا آسان کر دیا ہے. تو یہ جو ریورس میں معاشرہ چلے گا تو یہی ہوگا. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کھویا کیا پایا سیاست میں آ کے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس جماعت میں, اسلامی جمعیت طلبہ میں آ کے بہت کچھ ارن کیا ہے. ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بہت کچھ عطا کیا اس کی وجہ سے. پھر جماعت اسلامی طالب علمی کے بعد جب جماعت اسلامی میں شامل ہوا تو پھر تو ظاہر ہے ہم ذمہ داریوں پہ ذمہ داریاں لگتی چلی گئیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اگر میں ایک بیلنس شیٹ بناؤں گا تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے, دنیا اور آخرت دونوں کا ہی فائدہ ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا, جب آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی نظریاتی اساس اتنی مضبوط ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ اتنا لوگوں کے اندر اس کی جو ہے موجودگی ہے, تو پھر ہمیں وہ مقبولیت یا ہمیں وہ کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اس کی وجوہات کیا رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ جماعت اسلامی کا جب ہم پورا تجزیہ کرتے ہیں تو 1970 میں پہلا انتخاب ہوا. اس انتخاب میں جماعت اسلامی اپنے نشان اپنے پرچم پر تھی, اپنی نام کے ساتھ تھی. تو اگرچہ ہم نے سیٹیں 4 لی تھی, لیکن پورے پاکستان میں ہم موجود تھے, اور بلکہ اس پاکستان میں تو ہم سیکنڈ پارٹی تھے عوامی لیگ کے بعد. انفارچونیٹلی حالات کے جبر میں یا اس کے تقاضوں میں کچھ ایسے ڈیسیشن ہوئے جس میں ہماری اپنی شناخت پارٹیوں کے ساتھ مرج ہو کر گم ہوتی رہی. پہلے قومی اتحاد بنا, اس وقت کے تقاضے تھے. پھر 88 میں آئی جے آئی بن گیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ اس وقت کے لحاظ سے شاید بہت اچھا فیصلہ ہو, لیکن آج جب ہم اس کو میکرو لیول پہ دیکھتے ہیں تو اس نے ہمیں نقصان پہنچایا. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنے میں بات بہت اچھی ہوتی ہے کہ مذہبی جماعتوں کا اتحاد, لیکن اس کے نتیجے میں آئیڈیالوجی آپ کی جو ہے وہ ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی ہے. جماعت اسلامی دین کا وہ پرسپشن رکھتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. ہم کسی مسلک کی پارٹی نہیں, ہم کسی جو ہے وہ مذہب کے چند پوائنٹس کی پارٹی نہیں, ہم پوری زندگی کے شعبے میں دین کو ایک نظام کی صورت میں دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں فائنلی اب اس پر ہم کنکلوژن ہو گیا ہے کہ اب جماعت اسلامی ہارے جیتے اپنی شناخت میں موجود رہے گی. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے کہ ہمیں اس میں بہت مزہ آ رہا ہے. لیکن ابھی تو سنا ہے شراکت اقتدار کا کوئی فارمولا طے ہوا ہے آپ کا اور پیپلز پارٹی کو, اور آئندہ اور اس میں کوئی آشیرواد بھی آپ کو حاصل ہے, برعکس پچھلے گزرے ہوئے کئی کچھ ایک دور کے جس میں کہ آپ کے لیے کچھ ہوائیں مخالف چل رہی تھیں, اب خاصی چیزیں جو ہیں وہ موافقت میں ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, یہ میں آپ سے بالکل واضح کر دوں کہ یہ لوکل باڈیز کا الیکشن بھی, بلدیاتی الیکشن جو آنے والا ہے, اور اگلا الیکشن بھی, یہ جماعت اسلامی اپنے نشان پر لڑے گی. سولو ہم لڑیں گے انشاءاللہ تعالی, اور ہمیں اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے. میں کراچی میں ظاہر امیر ہوں,
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کراچی میں نمبر 1 پارٹی جماعت اسلامی ہے. کتنے اسرٹیو ہیں آپ اور کتنے غسیل ہیں آپ اور کتنا غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں؟ اب یہ تو مجھے دوسرے بتائیں گے جو میرا غصہ سہتے ہوں گے. دیکھیں غصہ بھی اسی پہ آدمی کرتا ہوا اچھا لگتا ہے جس سے آدمی محبت کرتا ہے, تعلق ہوتا ہے. ہم جب اجتماعی نظام میں کام کرتے ہیں سب سے زیادہ ڈانٹ میری وہ لوگ کھاتے ہیں جن سے سب سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں, تو وہ اسی لیے ڈانٹ بھی سہ لیتے ہیں. اور مجھے حق بھی نہیں پہنچتا کہ کسی کو جو ہے نا میں اس طرح سے, یہ کوئی میری ذات کے لیے تو نہیں کر رہا, لیکن یہ ہمارا اپنا ایک کلچر ہے جس میں ہم ایک مان رکھتے ہیں کہ ہم کسی کو ڈانٹ سکتے ہیں. تو البتہ بظاہر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار آپ تو کوئی ایکشن لیتے ہی نہیں ہیں اور بہت ہی ڈھیلے ہیں, جو نرمی کرتے رہتے ہیں. اب یہ سب ڈفرینٹ اوپینین ہوتی ہیں, دوسرے زیادہ اچھا بتائیں گے. میں تو اپنے آپ کو بذرا عاجز صحیح بندہ سمجھتا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, انہی لوگوں کے سہارے چل رہا ہوں جو ہمارے دائیں بائیں میرے بازو ہیں, سب لوگ مل کر کام کرتے ہیں. اچھا, کتنا گھر بچوں کے اندر آزادی ہے انہیں کہ وہ انتخاب کریں کہ وہ جماعت اسلامی کا حصہ بننا چاہیں گے یا نہیں بننا چاہیں گے؟ کیا وہ لازمی ہے کہ وہ بھی نہیں سب کے لیے اوپن ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد بنایا ہے, اس کی سوچ کو آزاد بنایا ہے. البتہ اثر تو ہوتا ہے. دیکھیں بہت سارا, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنے بچوں کو زبردستی نہیں کہا کہ وہ جماعت میں ہے, کچھ آئے کچھ نہیں آئے. نہ ہمارے یہاں کوئی اس طرح سے ہوتا ہے کہ وراثت میں چیزیں چل رہی ہوں. البتہ ایک ماحول ہوتا ہے, اس میں لوگ ڈھلتے چلے جاتے ہیں اور سیکھتے چلے جاتے ہیں. اس کے باوجود ہر ایک کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آرگنائزیشن کا حصہ بنے, کیونکہ جو تربیت اجتماعیت اور آرگنائزیشن کرتی ہے نا, وہ والدین کی تربیت ایک لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے, اس کے بعد تو بندہ آزاد ہوتا ہے. تو اس لیے جماعت اسلامی میں کوئی کمپلژن کسی پر نہیں ہوتا, اور نہ آج کے زمانے میں آپ کسی کو پابند کر سکتے. میں آپ کے گھر کی بات کر رہی ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو, بات کر رہا ہوں, آپ نے اپنے بچوں کو مطلب کوئی زبردستی نہیں ہے, اور اپنے شوق سے آتے ہیں, اپنے شوق سے جاتے ہیں. اور اب تو ہمارے بچے جو ہیں وہ اتنے زبردست ٹیون ہو گئے ہیں کہ اب تو مجھ سے زیادہ جماعت کے ہو گئے ہیں. اجی سر, جیسے آپ خود ذکر کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک سیاسی طور پہ بھی بڑا منظم ڈھانچہ رکھتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ رضا کارانہ طور پہ الخدمت فاؤنڈیشن کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو مرحلہ چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے دوسرے ڈپارٹمنٹ بھی دکھاتے ہیں, اپنا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ دکھاتے ہیں, سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ, پبلک ایڈ کمیٹی دکھاتے ہیں, الخدمت کا نظام دکھاتے ہیں. ابھی تو ہماری جو ہے وہ ویمن ونگ کے لوگ چلے گئے ہیں اس وقت, ورنہ میں آپ سے ملاقات ان سے بھی کرواتا کہ کتنا اسٹرانگ ہمارا خواتین کا جو ہے وہ حلقہ کام کرتا ہے. بالکل. اچھا, تو یہ آپ کا الخدمت کا بنیادی دفتر ہے؟ جی بالکل, یہ الخدمت ہمارا ایک شعبہ ہے, ظاہر ہے آپ جانتی ہیں, اور اس میں بہت بڑے پیمانے پر ہم ریلیف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور چیریٹی کا کام کرتے ہیں. اور جو کراچی جماعت اسلامی کا پریسیڈنٹ ہوتا ہے یعنی امیر, وہ الخدمت کراچی کا بھی پریسیڈنٹ ہوتا ہے. میں ابھی ذکر بھی کر رہی تھی کہ ہم حیران ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ الخدمت کے رضاکار کیسے ایسے دور افتادہ اور آفت زدہ علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ پہنچنا حکومت کے لیے بھی بعض اوقات مشکل دکھائی دے رہا ہوتا ہے, ان سے بھی پہلے. جی ایکچولی بات یہ ہے کہ الخدمت کا جو نیٹ ورک ہے نا, اس میں ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو آفس میں کام کرنے والے اور ریگولر ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو جماعت اسلامی کے ورکرز ہیں, چاہے وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں اوپر کے پی میں, چترال میں, اور چاہے وہ کراچی کے سمندروں کے پاس رہتے ہیں یا میدانوں میں رہتے ہیں, جب کوئی بھی ڈیزاسٹر, کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ الخدمت کے رضاکار بن جاتے ہیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ جماعت اسلامی کے ہزاروں لاکھوں ورکرز اس کے والنٹیئر بن جاتے ہیں, تو کسی بھی ڈیزاسٹر میں یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو اتنے بڑے والنٹیئرز اویلیبل ہوں. آؤٹ ریچ کتنا بڑا ہے, بہت بڑا آؤٹ ریچ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے وہ این جی او ہے جس میں والنٹیئرز اتنی بڑی تعداد میں ہر وقت اویلیبل ہے. بالکل صحیح. تو آپ کیسے ممکن کرتے ہیں کہ آپ امیر جماعت اسلامی کراچی اور پھر اس کے ساتھ پریزیڈنٹ اتنی بڑی این جی او جو ہے کام تو کرتے ہیں ہمارے نوید علی بیگ صاحب, یہ ہیں ہمارے چیف ایگزیکٹو, اور یہ پورا رن کرتے ہیں اس کو. اور جو پریزیڈنٹ ہوں جیسے میں اگر, تو وہ بس یوں سمجھ لیں کہ ایک دیکھنے کے لیے کوئی میٹنگز خاص طور پر ہو گئی تو اس کو اٹینڈ کر لیا. کیا چیلنجز ہوتے ہیں اس آرگنائزیشن کو لے کے جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ نوید بھائی آپ تھوڑا سا بتائیں نا کہ کیا آپ لوگ کس طرح سے اس کو لے کر چل رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, چیلنج تو سب سے بڑا یہ ہے کہ اس وقت ضرورت بہت بڑی ہے. جس کام میں بھی ہم ہاتھ ڈالتے ہیں, مثلاً اگر ہیلتھ کے شعبے میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, تو چیلنج اتنا بڑا ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو اس وقت چھوٹا محسوس کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ڈونرز کے تعاون سے اور والنٹیئرز کے تعاون سے ایسا کوئی چیلنج نہیں ہے جس کو ہم نے اوور کم نہیں کیا ہو.
ہمارے نوید علی بیگ صاحب یہاں والنٹیئر ہیں, ٹھیک ہے, یہ خود ایک بہت بڑی کمپنی کو جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں. والنٹیئر کا مطلب ہے کہ کوئی تنخواہ نہیں ہے, تنخواہ نہیں لیتے ہیں, اور یہ خود ایک بہت بڑی کمپنی کو ہیڈ کرتے ہیں پروفیشنلی, یعنی چیف ایگزیکٹو ہیں ایک بڑی کمپنی کے. تو انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہوا یہاں پر اور یہ وقت دیتے ہیں, اور اسی طرح بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو اس طرح سے والنٹیئر کرتے ہیں, اور یہی ہماری اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے. سو والنٹیئر دو طرح سے کیا جا سکتا ہے, ڈونیشنز کی صورت میں بھی اور اپنے وقت کی صورت میں بھی. اور وقت تو سب سے بڑی چیز ہے نا, آج کل کون وقت اور صلاحیت. بالکل, جس میں سے بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. اچھا, جو ڈونرز ہیں آپ کے وہ زیادہ تر جماعت اسلامی کے ورکرز ہی ہیں یا اور بہت سارے لوگ بھی جڑتے ہیں آپ کے ساتھ, اور کیا ان کی ڈونیشن اور ان کے تعاون کا سلسلہ صرف ڈیزاسٹر اور مشکل اوقات میں ہوتا ہے یا پھر یہ سارا سال جاری ہے؟ نہیں, ہمارے تو 7 ایریاز ہیں جس میں ہمارے مستقل کام ہوتے ہیں, یعنی ڈیزاسٹر اور اس طرح کی چیزوں کے کلیمٹی وغیرہ جو آتی ہے, اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ مسلسل ہمارے کام ہیں. ہاسپٹلس چل رہے ہیں ہمارے, جو ہے وہ پانی کے پلانٹس چل رہے ہیں ہمارے, بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں, آرفنیج ہیں ہمارے, اور آرفن کیئر کا پورا ایک الگ سسٹم موجود ہے جو گھر بیٹھے بچہ گھر میں ہے اپنی ماں کے پاس, خالہ کے پاس, اور اس کو ہر مہینے ایک اسٹیپنڈ اس کو ملتا رہتا ہے. تو یہ ہمارا تو بہت بڑے ایریاز میں کام اس وقت چل رہا ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ عام لوگوں کے ڈونیشنز جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی سے کوئی پولیٹیکل اختلاف ضرور رکھ سکتا ہے, لیکن جماعت اسلامی اور اس کے کسی بھی ادارے سے کسی کو یہ اختلاف نہیں ہے کہ اس کا پیسہ کسی غیر محفوظ جگہ پہ جا رہا ہے. تو یہ اتنی بڑی ہماری کریڈیبلٹی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ہر چیز میں ڈونیشنز بھی ملتے ہیں اور لوگوں کی سپورٹ بھی ملتی ہے. ضرورت کیوں محسوس ہوئی جماعت اسلامی کو کہ ایک اس طرح کا ونگ بھی ہو جو کہ مخصوص ہو خدمت خلق کے لیے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے طور پہ آپریٹ کرے؟ دیکھیں, ظاہر ہے کہ اب ویسے تو جماعت اسلامی کا پہلے ایک شعبہ خدمت خلق ہوا کرتا تھا جو جماعت اسلامی کے تنظیم کے ساتھ ہی کام کرتا تھا, لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ قانونی طور پر بہت ساری ایسی چیزیں آ گئیں جس میں الگ سے NGOs کو رجسٹر کرانا ضروری ہو گیا اور سب کا حساب کتاب بھی الگ سے. تو پھر ہم نے ہی پہل کی اور 60s میں یہ الخدمت کراچی میں یہاں پر رجسٹر ہوئی, اور الخدمت فاؤنڈیشن پھر بعد میں پورے ملک میں پھیلتی چلی گئی, لیکن کراچی اس میں بھی جو ہے وہ پائنیئر ثابت ہوا اور اس کو علیحدہ سے ہم نے بنایا. اچھا, اب یہ بڑا خوبصورت امتزاج ہے, ایک طرف جماعت اسلامی کے تمام ورکرز اس کے والنٹیئر بن جاتے ہیں, اور دوسری طرف اس کا اور جماعت اسلامی کا مالیاتی نظام ایک پائی الگ الگ ہے, اور سب چیزیں بالکل مختلف ہیں. اگر میں یہاں پریزیڈنٹ آف الخدمت ہوں تو میں یہاں پر الخدمت کے پورے مینول کو اور اس کی SOP کو اور اس کے پورے رولز اور ریگولیشنز اور گورنمنٹ کے جتنے رولز ہیں سب کو فالو کرنا پڑے گا. اور وہاں جماعت اسلامی ہے تو وہ ظاہر ایک پولیٹیکل ریلیجیس جو بھی سوشل جماعت ہے تو اس کا ایجنڈا بالکل اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ ایک اتنا زبردست قسم کا سمجھ لیں امتزاج ہے کہ جس کے نتیجے میں الخدمت بھی گرو کرتی ہے اور جماعت اسلامی بھی اپنی جگہ پر کام کرتی ہے. اچھا سر, آپ دونوں سے ہی چلیں, آپ بھی بہت سارا وقت دیتے ہیں جماعت اسلامی کے امیر کے طور پر, بہت سارے وہاں پہ بھی مصروفیات ہیں, سیاسی بھی ہیں, اور پھر یہاں پر پریزیڈنٹ کی حیثیت سے, تو کیسے ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے, یہ جو ورک لائف بیلنس ہے یہ کیسے اچیو کرتے ہیں؟ دیکھیں, الخدمت کے جو پریزیڈنٹ والا کام ہے نا, ہم نے خود ہی ایک انڈرسٹینڈنگ بنائی ہوئی ہے کہ ہم ایک یوں سمجھ لیں کہ میں ورکنگ اور فنکشنز میں اور ڈے ٹو ڈے آپریشنز میں انوالو نہیں ہوتا, وہ ان کی ذمہ داری, یہ ان کی ذمہ داری ہے, اور یہ ان کا پورا سسٹم ہے, ان کی ایک پوری جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے, جسے کہتے ہیں نا ایک کیا کہلاتا ہے وہ آرگنائزیشن, آرگنائزیشن کا جو پورا چارٹ ہے اس کے تحت یہ کام کرتے ہیں. ہر فیلڈ کے ڈائریکٹرز ہیں, کنٹرولرز ہیں, مینیجرز ہیں, اور وہ پورا ایک سسٹم کا کام کرتا ہے. ہم تو ان کے ساتھ سال میں 1-2 بڑی میٹنگز کرتے ہیں یا ان سے ہمارا مسلسل ایک رابطہ رہتا ہے, خاص طور پر وہ امور جس میں پوری جماعت کو انوالو ہونا ہوتا ہے ایز والنٹیئر, تو اس میں پھر جو ہے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارا یہ کوارڈینیشن مزید بڑھ جائے میکرو لیول پہ. ادروائز جو ہے نا فنکشنز, آپریشنز, ڈے ٹو ڈے افیئرز, تمام چیزیں یہ دیکھتے. زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ, جیسے ان مہینوں میں لوگ زکوٰۃ کے بہت زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی ڈونیشنز, صدقات اور صدقات بھی آتی ہیں, خیرات بھی آتے ہیں, اور اسپیسیفک اب ہمارا یہ بھی بڑا وہ ہے نا کہ اگر کسی نے ہمیں آرفنیج کے لیے دیا ہے تو آپ کو وہیں پر لگانا ہے, کسی نے جو ہے وہ آپ کو پانی کے لیے دیا ہے تو پانی. ہمارے ہاں یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے نا, یہی وہ ہماری اسٹرینتھ ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈونر ہمیں پسند کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک مت کی چیز دوسرے میں ڈال دی, دوسری کی تیسرے میں ڈال دی, ایک پائی کا جو ہے الگ الگ حساب ہوتا ہے. اچھا, ویسے تو الخدمت جو ہے وہ پورے ملک میں کام کر رہا ہے, مگر کراچی چیپٹر جو اس کا ہے وہ بڑا ایکٹیو اور فعال ہے. سوشل میڈیا پہ گاہے بگاہے ہمیں ایسی ویڈیوز اور ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں مختلف ایسی صورتحال میں الخدمت نے بڑھ چڑھ کے کام کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا والنٹیئر بیسڈ ہے. یعنی لاسٹ ایئر اور خاص طور پہ 2020 میں جب کووڈ کا چیلنج سامنے آیا تھا اور 45 دن کے لیے شہر لاک ڈاؤن میں تھا, اس وقت ایک بہت بڑا ایشو جو تھا وہ لوگوں کا ریشن سپلائی کا ہو گیا تھا. ہمارے تقریباً 14-15 ہزار والنٹیئرز اس وقت موبلائز ہوئے, حالانکہ
وہ بھی ولنریبل تھے, اس وقت تک ویکسینز بھی نہیں آئی تھیں, لیکن وہ آگے بڑھے, انہوں نے لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا, دن اور رات کام کیا, دن اور رات پریکٹیکلی کام کر کے 14-15 ہزار والنٹیئر ورک فورس جو ہے وہ سامنے آئی, اور اس نے کوئی امداد و تحسین بھی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو یقیناً ہوتی ہے. دیکھیں ان کے لیے ہم سرٹیفکیٹس بھی دیتے ہیں, ان کو انکریج کرتے ہیں. اصل میں تو دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ اپریسیشن تو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, مخلوق کی خدمت اس لیے کرو کہ اللہ راضی ہو جائے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے. لیکن ظاہر دنیا میں بھی انسان کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی اپریسیشن کی جائے, تو وہ ہم اس کے گائے بگائے چیزیں کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو والنٹیئرز نے ہمارے راشن سپلائی کیا نا, تو مور دین 90%, تو بہت سیفلی کہہ رہا ہوں, ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہم نے رات کے اندھیروں میں جا کر گھر پہ راشن پہنچایا ہے. لائنیں نہیں لگوائی ہم نے, تصویریں نہیں کھنچوائی راشن دیتے ہوئے. بالکل ایک آپ کو شاید کوئی تصویر کراچی میں ایسی نظر آئے جو ہم راشن دیتے ہوئے, جس طرح پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں 4 کام کریں 36 جگہ بتائیں, وہ نہیں کرتے ہم لوگ. کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. میں چاہوں گی کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو آپ کا یہ الخدمت کا جو مرکزی دفتر ہے اور اس کی ورکنگ کے بارے میں بھی کچھ دکھائیں. جی بالکل آئیے. اچھا دیکھیں, اب یہ 7 ایریاز میں ہم کام کرتے ہیں خدمت کے تحت. اس میں یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہمارا ایک سیل ہے, جس میں ہم جو بھی ڈیزاسٹر ہو جائے, بارشیں آ گئی جیسے پچھلی مرتبہ کراچی میں, کوئی بھی ناگہانی آفت آ جائے, اکوپمنٹس لے لیے ہیں پورے اب تو ہم نے اس کے لیے کہ اس کی مینجمنٹ کے لیے فوری طور پر ہم آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے ریسکیو کرتے ہیں. ہماری یہ ہیلتھ کیئر سروسز ہیں, اس میں ہاسپٹلز ہیں, شہر میں ہمارے کئی اچھے ہاسپٹلز ہیں, اس میں کئی 100 بیڈ ہیں, اور اس میں خاص طور پر ہمارے گائنی ریلیٹڈ اور بچوں کے فری ہوتا ہے, فری آف کاسٹ نہیں, فری آف کاسٹ نہیں ہوتا. یہ ضرور ہے کہ کوئی ایسا پیشنٹ ہے کہ جو نہیں ادا کر سکتا تو اس کے لیے کیس ٹو کیس دیکھا جاتا ہے, ورنہ ہم بہت کم چارجز رکھ کر یہ سہولت فراہم کرتے ہیں. او پی ڈیز ہوتی ہیں, ہمارے کنسلٹنٹ بیٹھتے ہیں مختلف اسپتالوں میں, لیکن وہ چند 100 روپے میں, یعنی جہاں 2-2, 3-3, 4-4 ہزار روپے لینے والے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں, وہ یہاں پر 200, 300, 500 روپے میں جو ہے وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں. اسی طرح سے بہت ہی یعنی کم چارجز لے کے, تاکہ سیلف سفیشینٹ ہمارے ادارے بن سکیں. تو یہ ہم نے ایک ماڈل بنایا ہوا ہے. ابھی ہیلتھ کیئر میں ہمارا ایک ڈائگنوسٹک سینٹر بن رہا ہے, آلریڈی ہم پیتھولوجی میں اور ہماری لیبس کام کر رہی ہیں. کورونا لیب ہماری چل رہی ہے اس وقت, بہت ہی زیادہ اس میں جو ہے وہ لوگوں کا رجوع ہوتا ہے, بہت کم پیسوں میں پڑتے ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے چیپٹرز ہیں, جیسے آپ پینے کا صاف پانی, بچوں کی, یتیم بچوں کی کفالت, پھر اس کے ساتھ ساتھ مواخات پروگرام کیا ہوا. تو یہ مواخات ہے, یہ مائکرو فائنینسنگ ہے, چھوٹے قرضے دیتے ہیں, ٹھیلا لگوا دیا, چھوٹی دکان لگوا دی, اور ہمارا بلا سود, اور ہمارا تجربہ اس میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہم, یہ لوگ کہتے ہیں نا بینکوں کے قرضے واپس نہیں آ رہے, فلاں ملک قرضوں کے اندر جکڑا ہوا ہے, لوگ قرض واپس نہیں کر رہے, یہ سب پیٹ بھرے لوگ اور کرپشن کرنے والے لوگ ہیں. چھوٹے لوگ اتنی کرپشن نہیں کرتے, یہ پیسے واپس کرتے ہیں, اور ہمارا 80-90% اس میں ریٹرن ہوتا ہے, اور پھر اسی پیسے کو ہم جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہزاروں لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کروا کے اس مواخات نظام کے تحت جو ہے ہم کام کرتے ہیں. اور وہ اگر کسی نے لینا ہو تو پھر رجوع کرتا ہے, اس کا ایک پورا فارم ہے, اس کی پوری جو ہے ویریفیکیشن ہوتی ہے. چونکہ دیکھیں اب اگین وہی بات ہے, ہم یہاں پر صرف ہیڈ آفس میں ہمارا آفس نہیں بنا ہوا, ہم ویریفیکیشن کے لیے ہمیں سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پر جماعت اسلامی کا ورکر موجود ہے. وہ بتا دے گا آپ کو کہ بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اچھا, یہ کمیونٹی سروسز کیا ہیں؟ کمیونٹی سروسز میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ہیلتھ سینٹرز ہیں, کوئی مریض ہے, اس کے ساتھ پرابلم ہے, آپ اس کو جو ہے وہ بیڈ فراہم کریں گے, آپ اس کو ویل چیئر فراہم کریں گے. ابھی کورونا میں بہت زیادہ ہم نے آکسیجن سلنڈرز لوگوں کو فراہم کیے فری آف کاسٹ. اور اسی طرح سے میت گاڑیاں, ہمارا سب سے بڑا فلیٹ ہے کراچی میں, میت گاڑیوں کا ایک بہت بڑا, قبرستانوں سے دور فاصلے ہوتے ہیں, تو الخدمت کا جو میت گاڑیوں کا فلیٹ ہے سب سے بڑا ہے. اور اسی طرح انہی گاڑیوں کو ہم, جب کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں ایسا بدقسمتی ہے کہ پانی بھر جاتا ہے, جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, تو اس کے بعد اتنا زیادہ بھر جاتا ہے کہ پھر ریلیف ان کو ریسکیو کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم اپنی ان میت بسوں کو اس میں چلاتے ہیں باقاعدہ, تاکہ وہ بسیں لوگوں کو سڑکوں کے اوپر لے کر چلیں. تو یہ ہم بالکل اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق ڈھال کر اس پورے کام کو کرتے ہیں. کتنے آرفنیجز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں 2 طرح سے, ایک تو آرفنیج ہے جو ہمارا یہاں گلشن معمار میں چل رہا ہے, شروع ہو گیا ہے, اور یہ بورڈنگ فیسلٹی ہے جس میں ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں اور ان کی جو پوری تربیت بھی کر رہے ہیں, لڑکے اور لڑکی دونوں, لڑکے لڑکیاں دونوں. اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے یہاں کم از کم 1200-1300 لوگ ایسے ہیں کراچی میں, پورے پاکستان میں یہ 14-15 ہزار ہیں
کہ جن کو ہم وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، کیونکہ یتیم ہو چکے ہوتے ہیں، یا ماں باپ نہیں ہیں تو ان کی خالہ ہیں، کسی اور کے یہاں رہ رہے ہیں، ان کو ہر مہینے 4-4,500 روپے ملتے ہیں. اچھا. اس میں سے ان کی اسکول فی بھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھتے ہیں، پھر ان بچوں کو بار بار ان کو تربیت سے بھی گزارتے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ان کے جو وہ ہوتے ہیں گارجین ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کا نظام کرتے ہیں. اور بالکل ہمارا جو پورا سسٹم ہے یہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. کوئی بھی آدمی جو ڈونر ہے جو اپنے بچوں کو اون کرتا ہے وہ آ کر دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح سے ان کی خدمت ہو رہی ہے. تو اس طرح یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل کام ہے پوری سوسائٹی کو ریلیف دینے کا جو الخدمت کر رہی ہے. اور یہ آپ کی شورا ہے جو کہ یہ الخدمت کی باڈی ہے، یہ ڈائریکٹرز ہیں، یہ مینیجرز ہیں، کوئی فائننس میں ہے، کوئی کمیونٹی سروس ہے، کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، کوئی ٹریننگ کرتا ہے، کوئی کلین واٹر RO پلانٹس ہم لگا رہے ہیں، بورنگ کرواتے ہیں، کھارا پانی. یعنی آپ دیکھیں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر شدید کھارا پانی نکلتا ہے. ایک جگہ گیا، میں نے پوچھا بھائی یہ کھارا پانی تو یہ آپ کیسے استعمال کریں گے؟ انہوں نے کہا بھائی پانی ہی نہیں ہے تو کھارا نکل گیا ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے کام کروا دیا. تو یہ گورنمنٹ کو جو کرنے کا کام ہے وہ تو گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. اس میں آپ کو ایک بات ویسے بہت اہم ہے، خدمت کا کوئی کام کوئی پارٹی اور کوئی NGO ایک حد تک ہی کر سکتی ہے. یہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے، جب ہم سے ٹیکس لیتے ہیں تو ہمیں فیسلٹیز بھی فراہم کریں. تو ہمیں اصل میں تو لوگوں کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا جائے اپنے حق کا، اور اس حق کو لینے کے لیے پوری سوسائٹی کھڑی ہو. تو یہ کام ہم جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. بالکل، بہت شکریہ آج آپ کے وقت کا. آپ نے ہمیں الخدمت فاؤنڈیشن، جماعت اسلامی اور آپ کی شخصیت کو جاننے کا موقع ملا آج کے پروگرام کی وساطت سے. بہت شکریہ. تھینک یو، جزاک اللہ. سو آپ سے بھی اجازت لیں گے اور ملاقات ہوگی برنچ ٹاک میں کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ. اس وقت کے لیے فرح سعدیہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.